बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने अनजाने में एक जिन की मदद की थी। उसने मुझे बदले में उसका बहुत अच्छा सिला दिया था। मैं आज तक तो उस जिन की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी इस कदर मदद की थी। ये किस्सा तब से शुरू होता है जब मैं पुलिस में नौकरी करती थी। मुझे नौकरी करते हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था। मैं अपने पेशे से बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी और उसका बिल्कुल भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाती थी और ना ही किसी दूसरे को उठाने देती थी। उस वक्त पुलिस स्टेशन में एक हलचल भरा माहौल था। ये कंप्यूटर पर टाइप करने वाले, फ़ोन पर बात करने और कागजी कार्रवाइयों में तब्दीली करने वाले अफसरान से भरा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम अफसरान अपना काम छोड़कर खुशगपियों में मसरूफ़ थे। चाय का दौर चल रहा था। कोई भी अपने डेस्क पर मौजूद न था। लेकिन ये हालात आर्जी ही थे। अचानक दरवाज़ा खुला। इंस्पेक्टर आयशा कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर सब खामोश हो गए और एहतराम से खड़े हो गए। वो पुरअज़्म चाल से चलती आगे बढ़ रही थी। वो फुल पुलिस यूनिफॉर्म में थी। उसकी शख्सियत से अजीब सा रूप झलकता था। आयशा ने एक नज़र सबको देखा। वो तन्वी नज़रों से सबको देख रही थी। क्या इसी काम के पैसे लेते हो तुम लोग? लगता है तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह जिंदा करना है। आइंदा मुझे कोई भी काम के वक्त एक दूसरे के करीब खड़ा बातें करता नजर ना आए। पूरे स्टाफ ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। कुछ ही दिन पहले आयशा का ट्रांसफर मुल्तान हो गया था। आज उसका पुलिस स्टेशन में पहला दिन था। उसके स्टाफ ने समझा था कि उनकी इंस्पेक्टर एक लड़की है। वो कम उम्र और ना तजर्बाकार है। वहाँ कहाँ उन पर सख्ती करेगी और कहाँ अपने पेशे से मुखलिस होगी, क्योंकि उससे पहले जो इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद था वो बहुत हरामखोर रहा था। लेकिन आयशा से पहली मुलाकात के बाद सबको अपने ख्यालात बदलते हुए नजर आए। वो इस बात को जितना आसान ले रहे थे ऐसा नहीं था। आयशा एक बहुत ईमानदार और सख्त अफसर थी और उसे अपनी ड्यूटी निभाना अच्छे तरीके से आता था और इस मामले में वो किसी भी किस्म के नर्म रवैये की कायल नहीं थी। स्टाफ की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद आयशा अपने ऑफिस में चली गई और एक अफसर को तमाम फाइल लाने का कहा। ये स्टाफ का एक और धमाका था। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आयशा आते साथ ही काम शुरू करेगी। फाइल आयशा के सामने रखी गई। आयशा ने फाइल को देखा। उसने पिछली सारी रिपोर्ट्स देखी। तमाम बातों का जायजा लेने के बाद बोली, हमारा अगला केस बहुत ही ज़रूरी और पेचीदा है। मुझे अंदरूनी ज़राए से पता चला है कि आमिलों का एक ग्रोह कब्रिस्तान में जाकर कब्रों में से मुर्दे निकाल कर उन पर मुख्तलिफ काले आमाल करते हैं। ये वारदात बहुत से शहरों में हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द इस ग्रोह को पकड़ना है। ऐसे में मुर्दों की बेहुरमती हो रही है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। आज ही इस केस की तफ्तीश शुरू की जाएगी। आज रात 8 बजे मुझे तमाम पुलिस एहलकार इस ऑफिस के बाहर खड़े नजर आएं। मैं तुम लोगों को कुछ हिदायत देने के बाद अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे कोई भी एहलकार गैर हाजिर ना मिले, वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगी। सब एहलकार खामोशी से और संजीदगी से खड़े आयशा की बात सुन रहे थे। उस बार जो केस आयशा के सामने आया था वो पेचीदा होने के साथ साथ बहुत दिलचस्प था। आयशा को हमेशा से ही पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। उसके साथ साथ उन जाली आमिलों ने जगह जगह अपने अड्डे बना रखे हैं जहां वो लोगों को लूटते हैं। ये वारदातें बहुत आम हो चुकी हैं। हमें जल्द से जल्द अपने मुल्क को इन जाली आमिलों और जादूगरों से साफ करना है। तमाम एहलकारों ने उसकी बात की तायद की और उसके बाद सब अपने काम में मसरूफ हो गए। शाम के वक्त जब आयशा अपने घर में दाखिल हुई, उसके भाई की बेटी ने उसके साथ लिपट कर उसका इस्तकबाल किया। फुप्पो आ गई, फुप्पो आ गई। कैसी है फुप्पो की जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनाया अपनी तोतली जबान में बोली। आयशा ने गोद में लेकर उसे प्यार किया, फिर उसे चॉकलेट दी। चॉकलेट लेने के बाद अनाया दोबारा से खेलने चली गई। अम्मा किधर हो? आयशा अपनी अम्मा को आवाज़ देती किचन में आ गई, जहाँ उसकी माँ खाना बना रही थी। मरियम बेगम उसको देखकर बहुत खुश हुई। कैसी है मेरी बेटी? आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा और मसरूफ गुजरा। तुम्हें तो पता है कितने काम होते हैं। तूने खुद को मसरूफ कर लिया। छोड़ दो ये काम। मैं तो पहले ही कहती हूँ शादी कर दूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा अनोखा शौक, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। हमेशा तुम खुद को किसी न किसी मुश्किल केस में उलझा लेती हो। अच्छा, आज अच्छे से तैयार होना। आज रात को तुम्हारे मामू आ रहे हैं। अम्मा, रात को मैं यहाँ नहीं होंगी। क्या मतलब यहाँ नहीं होंगी? कहाँ जाना है तुमने?
اماں ایک کیس ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ عائشہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، چھوڑ دو یہ حرکتیں، تم کسی دن میری جان لے لو گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، بس آپ دعا کرنا میرے لیے، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں، جیتی رہو۔ عائشہ ٹھیک پورے 8 بجے پولیس اسٹیشن میں تھی۔ اس کے سامنے پولیس اہلکار ہاتھ بندھے کھڑے تھے۔ عائشہ انہیں مختلف ہدایات دے رہی تھی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی نصیحت کر رہی تھی۔ گاڑی 8:30 بجے پولیس اسٹیشن سے نکلی۔ انہوں نے شہر کے تقریباً ہر قبرستان پر چھاپا مارا۔ ذرائع کا کہنا بالکل درست ثابت ہوا کہ تقریباً ہر قبرستان میں کوئی نہ کوئی عامل بیٹھا چلہ کاٹ رہا ہے۔ کچھ تو قبرستان سے مردے نکالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عائشہ نے ان سب کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن جا کر اچھے سے نمٹنے کا سوچا۔ اب پورے شہر میں صرف ایک ہی قبرستان بچا تھا۔ عائشہ تمام پولیس اہلکاروں کے ساتھ اس قبرستان میں داخل ہوئی۔ قبرستان بہت بڑا تھا اور اس میں موجود قبریں خوفناک مناظر پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ قبرستان کے ساتھ ہی ایک گھنا جنگل تھا جہاں سے مختلف جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ عائشہ دبی قدموں سے آگے چل رہی تھی جبکہ باقی پولیس اہلکار اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب اس کی نظر دور ایک قبر پر پڑی جس کی مٹی باہر پڑی ہوئی تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے اسے تازہ تازہ کھودا گیا ہے۔ عائشہ نے پولیس اہلکاروں کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ پولیس اہلکار تیزی سے اس قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کوئی شخص آنکھیں بند کر کے قبر کے اندر بیٹھا چلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ اس شخص نے اچانک پٹ سے اپنی سرخ آنکھیں کھولیں اور پرجلال آواز میں بولا، یہ تم نے کیا کیا بدبختو؟ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں کتنا بڑا جادوگر ہوں، منٹوں میں تم لوگوں کو برباد کر سکتا ہوں۔ بس بس زیادہ بکواس مت کرو، عائشہ درست آواز میں بولی۔ اس عامل نے گھور کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ اسے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے خوف پر قابو رکھتے ہوئے عائشہ غصے میں بولی، اپنی گندی آنکھیں نیچے کرو، تمہاری آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ تو ہے وہ عامل۔ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور پر اسرار لہجے میں بولا، تو جانتی نہیں ہے کہ تو نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج سے تیری بربادی کے دن شروع۔ گاڑی میں ڈال دو اس کو اور اس کی اچھی خاصی خاطرداری کرنا، اسے کچھ زیادہ ہی خوراک کی ضرورت ہے۔ اگلے دن عائشہ صبح 8 بجے پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گئی۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج گرمی بہت زیادہ تھی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور جسم کو جھلسا رہا تھا۔ عائشہ آفس میں داخل ہوئی۔ کام ختم کرنے کے بعد اچانک اسے اس عامل کا خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہ سینئر افسر کا نمبر تھا۔ عائشہ نے فوراً کال اٹھائی اور احترام سے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ آگے سے سرد آواز میں سلام کا جواب ملا۔ پھر جو بات عائشہ نے سنی اس کا دماغ گھوم گیا۔ آئی جی سر نے اسے اس عامل کو رہا کرنے کا بول رہا تھا، لیکن سر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ مجرم ہے اور مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ تم مجھے زیادہ قانون مت سکھاؤ، یہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں اور ہمیں انہیں ہی فالو کرنا پڑے گا۔ مجبور عائشہ کو سر کی بات ماننی پڑی۔ اس نے ایک پولیس والے کو اس عامل کو رہا کرنے کا کہا۔ پولیس والے نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ سینئر افسران کا حکم ہے، میرا نہیں۔ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ عامل نے جاتے جاتے اسے دھمکی دی، اب اس کی زندگی کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف کوہ قاف میں جنزادہ جس کا نام ارسلان تھا مایوس گھوم رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی اس سے بدتر کبھی نہ لگی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ارسلان کے ماں باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ ایک یتیم جن تھا۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی پرورش اس کے چچا نے کی تھی، لیکن اس کا چچا بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ اسے سارا دن کام کرواتا تھا، صرف رات کو کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا دے دیتا تھا۔ اس کے چچا کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی اسی کے چچا کی طرح ظالم تھے۔ وہ ہر وقت اسے مارتے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ چھین لیا کرتے تھے۔ اس کی چچی تھوڑی نرم دل تھی، وہ اسے اکثر چھپ کر کھانے کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی۔ بچپن سے مظالم سہ کر ارسلان عاجز آ گیا تھا۔ وہ اس عذاب بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی چچی نے دن کے وقت اسے کھانے کو دیا۔ اس کے چچا نے دیکھ لیا۔ اس بات پر اس کے چچا نے اس کی چچی کو بہت مارا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا
کہ اس کی چچی کے ساتھ ایسا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ ارسلان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ایک رات چپکے سے کوہ قاف چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں چلا آیا اور یہاں قبرستان میں موجود ایک درخت پر اپنا بسیرا کر لیا۔ ارسلان بہت اچھا اور نیک جن تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی دوسروں کی مدد کرنے کے حق میں تھا اور اس سے اسے بہت خوشی ملتی تھی۔ ارسلان انسانوں میں آ کر اپنا غم بھول چکا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی اس درخت کے نیچے سے گزری۔ ارسلان کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ درخت چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، جس سے وہ لڑکی بہت پریشان اور بے سکون رہنے لگی۔ بھلا ایک جن کی موجودگی بھی کسی کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ایک دن ارسلان کو احساس ہوا کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ بھلا کبھی جن کی شادی بھی انسان سے ہوئی ہے؟ ارسلان نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ اسی درخت پر تنہا رہنے لگا۔ اس کی اداسی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی پھر سے بے معنی لگنے لگی۔ وہ کوشش کرتا کہ اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں مصروف ہو، کیونکہ جب بھی وہ فارغ ہوتا اسے اس لڑکی کی بہت یاد آتی تھی۔ ساتھ میں اپنے گھر والوں کے مظالم یاد آ جاتے۔ ایک دن ایک بہت بڑا جادوگر اس قبرستان میں چلہ کرنے کے لیے آیا۔ جب اسے اشارہ ملا کہ اس درخت پر کوئی مسلمان جن رہتا ہے، وہ کافی عرصے سے کسی نیک مسلمان جن کی تلاش میں تھا جسے قابو کر کے وہ اپنے ناپاک ارادے پورے کر سکے۔ وہ ایک مکروہ اور ہندو جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے جلدی سے اس درخت کے گرد حصار بنایا تاکہ وہ جن وہاں سے بھاگ نہ پائے، اور خود قبرستان میں اس جن کو پکڑنے کے لیے چلہ شروع کر دیا۔ یہ چلہ بے حد مشکل اور پیچیدہ تھا۔ اس چلے کو کرنے کے لیے اسے اپنی آدھی سے زیادہ طاقت گروی رکھوانی پڑی۔ اب اگر وہ چلہ ناکام ہوتا ہے تو وہ جادوگر اپنی طاقتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ چلہ تقریباً 7 دنوں کا تھا۔ اس دوران بہت سی طاقتوں نے جادوگر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ان تمام چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ معمولی سی بات تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کا آخری دن تھا اور چلہ مکمل ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا جب عائشہ نے قبرستان میں چھاپا مار کر اس کے چلے کو ناکام بنا دیا۔ یوں جادوگر اپنی آدھی طاقتوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس مسلمان جن کے گرد سے اس جادوگر کا بنایا گیا حصار بھی ہٹ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے آزاد ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اس لڑکی کی ضرور مدد کرے گا جس نے اسے غلامی سے بچا لیا تھا۔ ارسلان ایک نیک بزرگ کے پاس گیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عمل کرنے لگا اور روحانی طاقتوں کو بڑھانے لگا، جس کے ذریعے وہ اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کر سکے تاکہ کوئی بھی ایرا غیرا جادوگر اگر اسے قابو کرنے کا سوچے بھی تو وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ ارسلان تقریباً 3 دن تک یہ چلہ کرتا رہا۔ چلہ ختم ہوتے ہی اس کے گرد حفاظتی حصار قائم ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ تھا۔ دوسری طرف جادوگر پاشا سخت غضبناک تھا۔ نہ صرف ایک دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا بلکہ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ طاقتوں سے ہاتھ دھو دیا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا۔ پاشا نے عائشہ کی تصویر اپنے سامنے رکھی اور مکروہ انداز میں مسکرایا۔ تمہاری بربادی کے دن شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور تصویر پر پھونک ماری۔ دوسری طرف عائشہ جو پرسکون انداز میں سو رہی تھی ایک دم سے اٹھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دل میں شدید درد اٹھا۔ وہ درد اتنا شدید تھا کہ عائشہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ عائشہ حیرت زدہ تھی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا۔ درد کا دورانیہ صرف 10 سیکنڈ تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے نارمل ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عائشہ کو بہت عجیب لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈر گئی۔ سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ اسی جادوگر کا تھا۔ کہیں وہ مجھ پر جادو تو نہیں کر رہا؟ پھر اس نے اپنے خیال کو خود ہی جھٹلا دیا۔ وہ ڈھونگی اور فراڈیا تھا۔ پھر دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر صبح کے قریب جا کے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر یکدم اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ عائشہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور تیار ہونے کے لیے بھاگی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ پولیس اسٹیشن کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ باہر آ کر اس نے مریم بیگم سے شکوہ کیا، امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں اٹھایا تو تھا، تم نے خود کہا کہ آج چھٹی ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں بولوں گی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے صرف سنڈے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی دن میری ڈیوٹی کے دن ہوتے ہیں۔ شاید میں نے نیند میں ایسا بول دیا ہو۔ پولیس اسٹیشن میں آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ رات کو اسے واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج سڑک پر معمول کی طرح رش نہیں تھا۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں جو آ جا رہی تھیں۔
عائشہ گاڑی چلا رہی تھی، ساتھ ہلکا ہلکا میوزک سن رہی تھی، جب اس کی نظر سڑک کے درمیان کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ حیران ہوئی کہ اس وقت عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ یہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ آدھی رات کا وقت تھا، سنسان سڑک اور اکیلی عورت۔ عائشہ نے گاڑی روک دی۔ جیسے ہی عائشہ گاڑی روک کر باہر نکلی، وہ عورت غائب تھی۔ عائشہ خود حیران ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی محسوس کی۔ خود گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے سڑک کے درمیان پھر اس عورت کو دیکھا۔ اس بار اس نے بالکل اس عورت کے قریب جا کر گاڑی روکی، لیکن بریک کیوں نہیں لگی اور وہ گاڑی اس عورت پر چڑھ گئی۔ عائشہ نے زور سے چیخ ماری۔ تھوڑی دور گاڑی روک کر وہ دوبارہ اسی جگہ پر واپس آئی۔ اس نے دیکھا وہ خون ہی خون تھا، لیکن وہ عورت غائب تھی۔ اسی طرح اس نے دائیں طرف دیکھا۔ وہ عورت درختوں کے اندر گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، جس نے اس کے سفید کپڑوں کو بھر دیا تھا۔ وہ اس عورت کے پیچھے جانے کا سوچ رہی تھی جب اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس کے پاس مت جانا، یہ صرف ایک جال ہے، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس سکتی ہو۔ یہ مردانہ آواز تھی۔ یہ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ جب اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ عائشہ چند لمحے سناٹے میں آ گئی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے آواز کو سنا انسنا کیا اور اس عورت کے پیچھے چل دی۔ وہ عورت سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ بنے ایک گھر کے سامنے جا کر رکی ہے۔ اچانک خود بخود دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر داخل ہو گئی۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی، لیکن اب اسے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ کی چھٹی حس بار بار اسے الارم دے رہی تھی کہ واپس چلی جاؤ، لیکن اس کے قدم خود بخود آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ دروازے کے سامنے آ رکی۔ وہ عجیب و غریب آواز اسی دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ عائشہ نے آس پاس اس عورت کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ عورت اسے کہیں پہ بھی نہیں ملی تھی۔ عائشہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک گندی بدبو نے عائشہ کا استقبال کیا۔ عائشہ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی ٹارچ آن کر کے کمرے میں نظر ڈالی، عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف انسانوں کی لاشیں اور خون ہی خون تھا۔ عائشہ نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لیکن زخمی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے اور خوبصورت نقوش کی جگہ ایک بدصورت چہرے نے لے لی۔ عائشہ نے زوردار چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ ڈائن عائشہ کا خون پینے ہی والی تھی کہ اچانک ارسلان آ گیا۔ اس نے ڈائن کو بولا، اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے یہ حکم پاشا نے دیا ہے۔ یا تو میں اس لڑکی کی جان لوں گی یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارسلان نے اس پر وار کیا لیکن چوک گیا۔ جواباً اسی ڈائن نے وار کیا، لیکن حفاظتی حصار کے باعث وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ارسلان سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ ارسلان نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کے اس پر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈائن جل کر راکھ ہو گئی۔ جنزادہ عائشہ کو اسی سڑک پر لے آیا اور اس کے گھر میں کال کر کے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے عائشہ کی ساری یادداشت مٹا دی۔ عائشہ کو جب ہوش آیا، وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ پولیس اسٹیشن سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ کو چند دن کے لیے پولیس اسٹیشن سے چھٹیاں مل گئیں۔ شام کو عائشہ بالکونی میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی۔ عائشہ ایک دم چونک گئی۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، اس کے گھر میں کوئی پائل نہیں پہنتا تھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ آواز برابر آتی جا رہی تھی۔ عائشہ آواز کی سمت چل پڑی۔ وہ آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی عائشہ دروازے کے سامنے گئی، آواز بلند ہو گئی۔ عائشہ اسٹور روم کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی ماں پیچھے کھڑی تھی۔ وہ سخت آواز میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی کچھ نہیں، بس مجھے ایسے محسوس ہوا تھا اس کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، تم یہاں سے جاؤ۔ آنٹی نگینا تمہارا پوچھ رہی تھیں، جاؤ جا کر ان کی بات سنو۔ وہ میرا کیوں پوچھ رہی تھی؟ انہیں کوئی ضروری کام ہوگا، بات سن لو ان کی جا کر۔ عائشہ پڑوس میں ہی آنٹی نگینا کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا آنٹی نگینا نے اسے بلایا ہی نہیں تھا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ وہ کافی عرصے بعد وہاں گئی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھنے نہیں دیا اور باتیں وغیرہ شروع کر دیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ گھر لوٹی، آگے اس کی ماں پریشان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔
یہ کیا طریقہ ہے بن بتائے جانے کا؟ تمہیں وقت کا کچھ احساس بھی ہے؟ کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ نے ہی تو بھیجا تھا، تمہارا دماغ درست ہے؟ جی امی، جب میں اسٹور روم کے پاس کھڑی تھی تب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں آنٹی نگینا بلا رہی ہیں۔ میں نے تمہیں ایسا کب کہا؟ میں تو اس وقت سو رہی تھی جب تم گئی تھی۔ مجھے تو ملازمہ نے بتایا تم نگینا کی طرف گئی ہو۔ کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ رات کو عائشہ سو رہی تھی، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا واش روم کا دروازہ کھلا ہے، اندر پانی گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عائشہ کو حیرانی ہوئی، جہاں تک اسے یاد تھا وہ سب کچھ بند کر کے سوئی تھی۔ اس نے اپنے قدم بیڈ سے نیچے اتارے اور آہستہ آہستہ واش روم کی طرف چلنے لگی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کسی اور شخصیت کا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے واش روم کا نل بند کیا، اسے شیشے میں کسی کا عکس نظر آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ عائشہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے پلٹی، نل کھل گیا۔ عائشہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ واش روم میں جاتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے ایک اور بات جو نوٹ کی وہ یہ کہ دروازہ کھلتے ہی نل بند ہو گیا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس کی ماں بولی۔ امی، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، میں آج کی رات آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس کے بعد عائشہ ان کے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی امی نے پوچھا، تم یہاں رات کو کب آئی تھی؟ عائشہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ تو امی کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں آئی تھی، مگر پھر اس نے سوچا کہ کچھ دن سے اس کے ساتھ عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ وہ ان باتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر اسے اس بات کی ٹھوس وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی وہ گھر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ جب اسے فون پر کال آ گئی۔ یہ اس کے ہی ڈپارٹمنٹ کے بندے کی کال تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شمال کی جانب سے جو بڑا قبرستان ہے وہاں پر ایک عامل عمل کرنے میں مصروف ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے اپنے چند اہلکاروں کو ساتھ لیا اور قبرستان چلی گئی۔ یہ خبر سچ معلوم ہو رہی تھی۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو سب سے پہلے سناٹے اور اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ لوگ دبے پاؤں آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر جب وہ تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو خاموشی سے چلنے کا اشارہ کیا اور اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ تینوں اہلکار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میڈم کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہ خالی جگہ تھی، مگر عائشہ نہ جانے کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میڈم، ایک اہلکار نے ڈرتے ڈرتے عائشہ کو مخاطب کیا، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ عائشہ نے انتہائی غصے سے اس کی جانب مڑ کر دیکھا اور کہا، کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس شخص سے بات کر رہی ہوں جو یہاں پر چلا کرنے میں مصروف ہے؟ یہ بات کر کے جب اس نے دوبارہ سے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی، کیونکہ یہاں پر سوائے اندھیرے اور خاموشی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور وہ اہلکار بھی اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔ وہاں سے جاتے ہی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، نہ جانے میڈم کو کیا ہو گیا ہے، وہ کس کے ساتھ بات کر رہی تھی، کہیں میڈم پر کسی جن بھوت کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ اس دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ ایک دم سے زور زور سے چلانے لگی تھی اور اپنے چپڑاسی کو اپنے کمرے میں بلانے لگی تھی۔ وہ چپڑاسی جب اس کے کمرے میں آیا تو اس نے اس سے کہا کہ آپ نے کس کی اجازت سے اس عورت کو میرے کمرے میں بھیجا ہے؟ یہ ایک پاگل عورت ہے اور میرے کمرے میں آ کر میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ چپڑاسی نے ادھر ادھر دیکھا اور ڈرتے ڈرتے بولا، میڈم آپ کس عورت کی بات کر رہی ہیں؟ عائشہ نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں۔ وہ عورت عائشہ کو دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کا غصے سے دماغ گھوم رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر آدھا اسٹاف اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ سب پوچھ رہے تھے، میڈم کیا ہوا آپ کو، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں اس پاگل عورت کو بھجوا دیا ہے اور پوچھ رہے ہو غصہ کیوں کر رہی ہوں؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سب لوگ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ عائشہ کو لوگوں کے رویے پر بھی بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اچھا تو تم سب لوگ مجھے مل کر پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ وہ اس عورت کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ جب اگلا لمحہ اس کو اپنی جگہ پر بت بنا گیا۔ وہ عورت اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ خالی کرسی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ کبھی خالی کرسی کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے اسٹاف کی طرف دیکھتی تھی، جن کی نگاہوں میں اس کے لیے عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے سب سے معذرت کی اور سب کو اپنا کام کرنے کا بولا۔
عائشہ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی۔ کچھ ایسا تھا جو عائشہ کی نظر سے اوجھل تھا۔ رات آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور تمام رات اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی تھی، کبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، کبھی ایسے لگتا تھا جیسے عقب میں اس کے کوئی پکار رہا ہو، تو کبھی لگتا تھا جیسے کھڑکی سے یا کوئی دروازے سے کوئی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ غرض یہ کہ آج کی رات اس نے بہت مشکل سے گزاری تھی۔ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں اور اسے بھرپور نیند کی ضرورت ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئی تھی اور گاڑی چلا رہی تھی۔ گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم سے گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آگے جنگل کا راستہ تھا، گاڑی جنگل کی طرف نکل گئی تھی۔ عائشہ نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور گاڑی جنگل میں آگے کی جانب جا رہی تھی۔ اس اچانک صورتحال پر عائشہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک دم سے گاڑی رک گئی تھی۔ یہ جنگل کے بیچوں بیچ کا راستہ تھا۔ عائشہ نے دیکھا اس کے سامنے ایک بہت عجیب و غریب حلقت کی مخلوق کھڑی ہے۔ وہ عائشہ کو اپنی خون خوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ عائشہ کو کبھی جن بھوتوں کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو ریورس کرنے کی کوشش کی، مگر اسے اس میں کامیابی نہ ہوئی، تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس نے اپنا پستول نکالا، اس کے وجود پہ خالی کر دیا۔ وہ چیزیں زور سے قہقہ لگانے لگیں۔ ان پر اس کی فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ تو پہلے سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک سمت بھاگنے لگی، اس کے پیچھے پیچھے وہ چیز بھی بھاگ رہی تھی۔ اب عائشہ نے تیزی کے ساتھ ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑا سا دور بھاگنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بہت اونچی پہاڑی تھی اور اس کے پیچھے وہ مخلوق آ رہی تھی۔ عائشہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، یا تو وہ اس مخلوق کے ہاتھوں ماری جاتی یا وہ اس پہاڑ سے کود جاتی۔ اس پہاڑ کے نیچے پانی تھا۔ عائشہ کو بہت اچھے طریقے سے تیرنا آتا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پہاڑی سے کود کر نیچے گر گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے اس کے وجود میں سے اسے اپنے پیچھے پانی میں دھڑام سے کودنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو چاند کی روشنی میں وہی عجیب الخلقت مخلوق اس کے پیچھے آ رہی تھی، مگر اب وہ ایک نہیں تھی اور بہت ساری مخلوقات تھیں جو اس کی ہم شکل تھیں۔ عائشہ کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ یہ بالکل بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے پانی میں ہاتھ تیزی سے چلانا شروع کر دیے، آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو پکڑ کر ایک جانب کھینچا ہو۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب جب اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک صحرا میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو شکل و صورت سے بہت معصوم نظر آتا تھا اور بلا کا حسین تھا۔ ایک لمحے کو عائشہ اس کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، مگر جلد ہی اس نے اپنے اوپر قابو پایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور عائشہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے۔ اس جن نے اپنا قصہ سنایا کہ وہ کس طرح سے اس درخت پر قید ہو گیا تھا اور وہ جادوگر اسے قید کرنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اس کو بچا لیا۔ اس وجہ سے وہ جن عائشہ کا شکر گزار ہو گیا اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ عائشہ نے یہ سب کچھ بہت حیرانگی سے سنا تھا، ساتھ ہی اسے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے ایک جن کی مدد کی تھی، مگر عائشہ نے اس سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کون ہے جو میرا دشمن ہے اور جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے تو کسی کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا، نہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے جو مجھے ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ وہ جن اس کی بات سن کر مسکرایا تھا اور اس نے کہا کہ وہ جادوگر بہت ہی زیادہ خطرناک تھا جس نے اس جن کو قید کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا نام نعمان تھا۔ وہ ایک بہت خطرناک جادوگر تھا اور اس نے اپنی آدھی طاقتیں گروی رکھ کر وہ عمل شروع کیا تھا۔ جب عائشہ نے اس سے یہ عمل کرنے سے روک دیا تو اس کا عمل خراب ہو گیا تھا اور وہ اپنی بہت سی طاقتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس وجہ سے وہ عائشہ کا دشمن بن چکا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی بار نعمان نے عائشہ کی مدد کی، اس نے اس جادوگر کی چالیں ناکام بنائیں۔ عائشہ اس کی شکر گزار ہو گئی تھی، مگر اب ساری زندگی جن تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا اور نہ اسے جادوگر سے بچا سکتا۔ اسے خود کو بچانے کے لیے اپنی حفاظت خود ہی کرنا تھی۔ جب اس نے اس بارے میں نعمان سے پوچھا تو اس نے اسے ان بزرگ کے بارے میں بتایا کہ وہ عائشہ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ عائشہ نعمان کے ساتھ ان بزرگ کے پاس گئی جن بزرگ سے ہی روحانی علم حاصل کیا تھا، اور عائشہ جب ان بزرگ کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر خوش دلی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تم جیسی بہادر لڑکیاں بھی اس دنیا میں ہیں۔
मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करना चाहूँगा। तुम एक काम करो, तुम अगर अपनी हिफाजत के लिए एक अमल करो जिससे तुम्हारा हिसार कायम हो जाएगा, तो फिर कोई जादूगर, कोई जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इसके लिए तुम्हें 1 हफ्ते का अमल करना होगा। उसमें इस काबिल हो जाओगे और अपने इर्द गिर्द हिफाजत का हिसार कायम कर सकोगी। मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई थी। मैंने ये बात मान ली थी कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए हिसार कायम करना चाहिए। उसके बाद नौमान ने मेरी गाड़ी जंगल से निकालकर मुझे अपने घर में छोड़ दिया था और अगले ही दिन मैंने अपनी हिफाजत के लिए अमल करना शुरू कर दिया था। अमल करते हुए 3 दिन हो गए थे। 3 दिन मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। उस जादूगर ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। उसके मौकिलात मुझे बहुत तंग करते थे। इस अमल से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, मगर मैं भी उनकी कोशिश को नाकाम बना रही थी और नौमान भी इस ज़िम्न में हर मुमकिन मदद कर रहा था। वो मेरे अमल का 6ठा दिन था जब मेरे पास नौमान आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसने कहा, जादूगर ने अपने अमल से पता लगा लिया है कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो फिर दोबारा से मेरे पीछे पड़ गया है। हम दोनों ने फिर अपनी हिफाजत का अमल शुरू कर दिया था और जब जब मेरा अमल मुकम्मल हो गया तो मैं उसके तमाम शरपसंदों से महफूज हो चुकी थी। इतने दिनों में मेरा मंगेतर भी अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ गया था और यहाँ पर आते ही मेरे ससुराल वालों ने शादी का शोर मचा दिया था। ये जॉब करना मेरा शौक़ था। मेरी फैमिली को मेरा जॉब करना पसंद नहीं था। मेरे मंगेतर ने मुझे ये कहा कि जॉब से रिज़ाइन दे दो और मेरे साथ शादी की तैयारी करो। यूँ मुझे ना चाहते हुए भी ये जॉब छोड़ देनी पड़ी और मैं अब घर गृहस्थी में मसरूफ़ हो गई थी। गो कि ये काम मेरे लिए मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था। नौमान अब भी अक्सर मुझसे मिलने के लिए आता रहता था। वो मुझे जादूगर की कारस्तानियों के बारे में बताता रहता था और वो और उसके उस्ताद अब उस जादूगर के ख़ात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ़ थे। इस जादूगर ने हद से ज़्यादा लोगों को नाजायज़ तंग किया हुआ था और फिर शादी के बाद मैं पुरसुकून हो गई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अब इस दौरान उस जिन ने भी शादी कर ली थी और मेरी शादी पर उन जिन्नात ने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया था। ये एक बहुत ही खूबसूरत हार था जो खालिस हीरे से बना हुआ था। उस दिन अम्मी के घर में दावत थी। जब मैंने ये हार पहना तो मेरे शौहर ने मुझसे ख़ास तौर पर इस हार के बारे में पूछा था। ये कहाँ से आया? मैंने उससे कहा कि एक दोस्त ने तोहफे में दिया है। बात आई गई हो गई मगर मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत ही अजीब हो गया था। वो बात बात पर मुझसे गुस्सा करने लगा था और मुझ पर शक करने लगा था। वो बार बार मुझसे इस हार के बारे में पूछते थे कि ये कहाँ से आया है। इस बात पर हैरान थी कि वो न जाने इसे क्या हो गया है, वो क्यों इतना बदल गया है। मैं नौमान के बारे में अपने शौहर को नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझसे नौमान ने वादा लिया था कि मैं उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मेरे साथ होने वाली तमाम बातें हमेशा राज में ही रखी थीं और ये राज मैं कभी भी किसी पर नहीं खोलूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो उसमें नौमान के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। इसलिए मेरी खामोशी मुझे चोर साबित कर रही थी। मुझसे मेरे घर वालों ने भी, यहाँ तक कि सब लोगों ने बारी बारी पूछा कि तुम उसको बता दो कि वो कहाँ से आया, मगर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। यूँ एक दिन शक की बुनियाद पर ही मेरे शौहर ने फिर तलाक दे दी थी और मुझे अपने घर से निकाल दिया था। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं किसी के साथ क्या शिकवा शिकायत करती। अब मैं इद्दत में थी और मैं बाहर नहीं निकलती थी। सारा दिन मैं अपने कमरे में बैठी रहती थी। मेरी अम्मी मुझे बहलाती थीं, घर से बाहर निकलने के लिए, सब लोगों में बैठने के लिए, घुलने मिलने के लिए कहती थीं, मगर मुझे अब इन बातों से बिल्कुल दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी। मेरा ना किसी के साथ बात करने का दिल करता था, ना किसी की शक्ल देखने का दिल करता था। मैं बस अपने काम से काम रखती थी। उस दिन भी अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मेरे कमरे में एक कोने में धुआं सा नमूदार हुआ। फिर वो धुआं एक हेवले की शक्ल में तब्दील हो गया था। जब मैंने देखा तो वो नौमान था और मुझे इंतहाई माजरत ख़्वाहाना अंदाज में देख रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कितनी ही देर हम दोनों खामोशी के साथ बैठे रहे थे। ना मैं उससे कोई बात की थी, ना उसने मुझसे कुछ पूछा था। वो गोया हुआ उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें मेरा भी हाथ है। अगर मैं तुम्हें वो तोहफ़ा ना देता तो तुम्हारा शौहर तुम पर कभी भी शक ना करता और कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। मैं उसकी बात पर उदासी के साथ हंसी थी और उसे ये कहा था कि मेरे नसीब में ये सब कुछ लिखा था। अगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ना होता तो कोई और वजह ऐसी बन जाती जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ देता, क्योंकि उसने तो मुझ पर एतबार ही नहीं किया था। उसके साथ शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी, और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें तुम्हारा या किसी का भी कोई भी कसूर नहीं है। कसूर मेरा है। मैंने गलत शख्स का इंतखाब किया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ था उसके बाद मैं आज ही खुल कर रो रही थी। नौमान ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चला गया था
اس دن سوتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے گلے پر کسی کا ہاتھ رینگ رہا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے سامنے ایک سفید کفن میں لپٹا ہوا مردہ تھا۔ اس کے ہاتھ ہڈیوں کے ڈھانچے تھے جو وہ میری گردن پر پھیر رہا تھا۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مکروہ انداز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں اب مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنا حصار قائم ہی نہیں کیا۔ میں نے فوراً سے پاک کلام پڑھ کے خود پر پھونک ماری۔ اتنے میں اس نے میری گردن کو پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے خود پر پھونک ماری تو وہ چیختا ہوا پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ پر آگ لگ چکی تھی اور اس کا ہاتھ بہت ہی برے طریقے کے ساتھ جل رہا تھا اور وہ خود بھی بہت برے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی چیخیں میرے کانوں کا پردہ پھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اتنے میں وہاں پر نعمان بھی آ گیا تھا۔ اس نے اس مردے کو گردن سے پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرے ساتھ تو کافی وقت سے ایسے واقعات ہونا بند ہو چکے تھے اور یہ صورتحال میرے لیے غیر متوقع تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا اور یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اس جادوگر نے مجھے پھر سے اپنی نظر میں رکھ لیا ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے اگلے دن نعمان میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کا اور اس کے استاد کا اس جادوگر کے ساتھ ایک زبردست معرکہ ہوا تھا جس میں ان لوگوں نے جادوگر کو شکست دے دی تھی اور وہ جادوگر مارا گیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس دنیا سے ایک ناپاک انسان کے وجود کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں دوبارہ سے اپنی جاب پر جانا چاہتی تھی مگر میرے گھر والے میرے جاب کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ میرے ماں باپ نے میرے بارے میں کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے۔ میرے لیے ان دنوں میری خالہ زاد کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک 2 سال کا بیٹا تھا۔ میری امی کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے بھانجے کے ساتھ ہو جائے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے مگر میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے پہلا تجربہ بہت تلخ ثابت ہوا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک دن نعمان سے میری بات ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ یوں اس چھوٹے سے بچے کو بھی ایک ماں کا پیار مل جائے گا۔ جب سب لوگوں نے ایک ہی بات کی تو سب کے سمجھانے پر میں پھر سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی اور اب اپنے گھر میں خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔